रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 8 बजे JTR मीडिया हाउस के फ़ेसबुक पेज और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में नशर किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आपके बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास आज भी हमेशा की तरह, और मुफ्तियान कराम हैं हमारे साथ। आज 3 अदद मुफ्तियान कराम मौजूद हैं हमारे साथ। एक पैनल है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो कल भी था हमारे साथ प्रोग्राम में, और उनके सामने आपके सवालात रखेंगे, आप जवाब सुन सकेंगे अपने भेजे गए सवालात के मुतालिक। नाज़रीन मोहतरम, नए सवालात पूछने का तरीका बहुत आसान सा है और उस तरीके को आपने फॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका हर सवाल इस प्रोग्राम में अपनी जगह बना सकेगा। सवाल पूछने का तरीका यह है कि आपने फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करना है। पेज आपके सामने आएगा, लाइक करेंगे और लाइक करने के बाद फॉलो के ऑप्शन पे जाएंगे, सी फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी होगी, उसका हिस्सा बनेंगे। उसी ट्रांसमिशन के कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे अपने नाम के साथ, अपने इलाके के नाम के साथ, और ये बात आपने हर हाल में अपने जहन में लिख रखनी है सवाल लिखते वक्त कि जो सवाल आप लिख रहे हैं उसकी स्क्रूटनी ज़रूर कर लीजिए कि कहीं उसका ताल्लुक फ़िरका वाराना या फिर सियासी नौइयत से तो नहीं है, अदरवाइज़ सवाल आपका स्किप किया जा सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए जो भी सवाल आप हम तक भेजेंगे वो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का हिस्सा हम ज़रूर बनाएंगे। आज की नशिस्त के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब मौजूद है आज हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती हैं, उस्ताजुल हदीस, और जामिअतुर रशीद का जो स्पेशलाइजेशंस का पोर्शन है उसके आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मुआविन मसूल शोबा फल्कियात जामिअतुर रशीद का जो है उसके आप डायरेक्टर ज़िम्मेदार मसूल हैं। दीगर खिदमात बहुत सारी। मुफ्ती आबिद शाह साहब आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर उस्ताद हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और हलाल फूड के हवाले से बहुत ही माहिराना और बहुत ही एक बड़ी सॉलिड राय है उनकी, जो आपको अक्सर नज़र भी आती है आपके सवालात के जवाबात की शक्ल में। मुफ्ती नबीदुल्ला साहब आज के तीसरे मेहमान हैं हमारे, कल भी मौजूद थे हमारे साथ। मुआविन मुफ्ती, सीनियर उस्ताद जामिअतुर रशीद कराची। मैं तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, और उसके बाद आगाज़ करेंगे। पहला सवाल आज का वो मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में जा रहा है। खदीजा दीन साहिबा कतर से, अगर किसी को नमाज में शक हो जाए जी कि मैंने रुकू किया है नहीं किया, और वो शक की वजह से सजदा सहव कर ले, तो वो शक ख़त्म हो जाएगा और नमाज दुरुस्त हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये शक पहली बार हुआ है, पहले इस तरह नहीं होता जी, तो ऐसी सूरत में तो चाहिए कि वो नमाज तोड़कर असर नौ नमाज पढ़ें। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता ही रहता है, अमूमन यही आजकल सूरत हाल है कि ऐसा शक पैदा होता ही रहता है जी, अगर ऐसा हो तो फिर इन सब से पहले ये काम करना चाहिए कि आदमी तहर्री करे, कुछ सोचे सही कि ये मैंने मसलन रुकू कर लिया है या नहीं कर लिया, या रकातें हैं तो मैंने 4 पढ़ ली हैं, 3 पढ़ ली हैं, 2 पढ़ ली हैं, तहर्री करें। अगर किसी तरफ उसका रुझान ज़न्न गालिब हो जाए, गालिब गुमान हो जाए कि मैंने 2 रकात पढ़ी हैं, 3 रकात पढ़ी हैं, रुकू कर लिया है या नहीं किया, तो उसी गालिब गुमान के ऊपर अमल करते हुए अपनी नमाज को पूरा करेगा। ठीक है। और आखिर में सजदा साहब कर लेगा। और अगर गालिब गुमान नहीं होता किसी तरफ, तो फिर इनको चाहिए कि जो अक़ल है, यानी अगर वो उसको ये शक हुआ है कि 3 रकात पढ़ी हैं या 4, तो 3 समझे, अगर 2 या 3 में शक हुआ है तो 2 समझे, या रुकू करने या न करने में शक हुआ है तो रुकू कर ले, तो अक़ल के ऊपर अमल करे और फिर आखिर में सजदा साहब कर लिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर से आरिफ साहब का सवाल है, नमाज में बहुत ख्याल आते हैं जी, और कभी बिल्कुल ही भूल जाता हूँ कि मैंने रकत पढ़ी भी थी या नहीं पढ़ी, क्या कहेंगे सर, क्या करूँ? कोई इसका जवाब गोया कि हो गया पहले भी, कि अगर ये जहन में आ जाता है कि नमाज पढ़ी है, रकत पढ़ी है, नहीं पढ़ी, तो अकल के ऊपर अमल कर ले। अगर शक आता ही रहता है और बराबर है दोनों तरफ, अगर किसी तरह रुझान गालिब हो जाता है तो गालिब गुमान के ऊपर अमल कर लेगा, आखिर में सजदा साहब कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ख्यालात के ना आने का कोई नुस्खा है? बस ख्यालात के ना आने का नुस्खा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना कुछ वक्त चाहिए उसके लिए। वो नुस्खा ये है कि अपने आप को मासी से दूर रखे और जो ताआत हैं, नेकियां हैं, अच्छे काम हैं उसके अंदर लगाए रखे, अल्लाह ताला के साथ तरफ करीब हो और किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक़ जोड़े।
باقاعدہ بیعت کرے ان کے ساتھ، اور پھر وہ اللہ والے جو ہے نا آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں بہت سارے مراقبے ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ میں نے کس طرح نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس چیز میں پھر آدمی کا لگاؤ بھی ہوتا ہے. اگر مثلا ہماری دلچسپی موبائل فون میں ہے اور فیس بک دیکھنے میں ہے، تو جو آدمی فیس بک دیکھ رہا ہے یا کوئی اور ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کوئی اور ایسی ٹیڑھی میڑھی چیز دیکھ رہا ہے، اس کو اگر آپ ہاتھ سے پکڑ کے بھی ہلائیں گے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ 100% دلچسپی اس میں رکھتا ہے اور اس کی توجہ اس میں موجود ہے. لیکن جس چیز کے اندر توجہ نہیں ہوگی، جس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوگی، تو ظاہر توجہ بھی اس طرف نہیں ہوگی. تو نماز کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ایسی ہے نہیں جیسی ہونی چاہیے. اگر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود اس کے اندر دلچسپی بھی ہو جائے گی، اور وہ پیدا اسی وقت ہوتی ہے جب ہم فضائل کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے رہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ جو اس کام کو جانتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. یہ ضروری ہے، اس کو اگر اختیار کریں تو خیالات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. محمد جنید صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں جی، اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہیں، ہم جلدی جلدی پہنچے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن ہماری تکبیر امام صاحب کی تکبیر سے مل گئی ہے، وہ فزیکل تو شاید پوائنٹ سے ہم نہیں مل سکے، تکبیر سے مل گئی ہے، اور ہم اس رکعت کا رکوع کر لیں تو کیا وہ رکعت ہماری شمار ہو جائے گی یا نکل گئی؟ رکعت کے شمار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام صاحب جو طبی طور پہ جو اس کا جسم ہے وہ رکوع سے اٹھا نہ ہو. اگر امام صاحب نے اپنے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا لیے اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو، اور یہ پھر شامل ہوا ہے، بے شک اس نے تکبیر نہ کہی ہو. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب اٹھ پہلے جاتا ہے، تکبیر بعد میں کہتے ہیں. تکبیر کا اعتبار نہیں ہے، اس کے اٹھنے کا اعتبار ہے. تو اگر اٹھنے سے پہلے آپ شریک ہو گئے، اگرچہ ایک تسبیح کی بقدر ہی کیوں شریک ہو جائے، تو پھر آپ کے رکوع مل جائے گا اور رکعت بھی شمار ہوگی. لیکن اگر وہ جسمانی طور پہ سیدھے ہو گئے تھے اور پھر آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے ہیں رکوع میں جانے والے کے، تو یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اور اس کو رکعت کو بعد میں یہ مسبوق سمجھا جائے گا، بعد میں ادا کرنا ہوگا. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. محمد جنید صدیقی صاحب اگین انڈیا سے. فجر اور عصر کی نماز میں امام صاحب مشرق، شمال یا جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، اس میں کس طرف منہ کرنا مسنون ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف سے منہ تو اصل مقتدیوں کی ہی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ دائیں طرف کی مقتدیوں کی طرف ہو یا بائیں طرف کی مقتدیوں کی طرف ہو یا سیدھا مقتدی کی طرف ہو. لیکن گھومنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کتب فقہ میں جو مسئلہ لکھا ہے کہ دائیں جانب سے گھوم کر بیٹھے یا بائیں جانب سے گھوم کر بیٹھے. تو دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چاہے سیدھی دائیں جانب سے گھوم کر مقتدیوں کی طرف رخ کر لے، چاہے بائیں طرف سے گھوم کر مقتدیوں کی طرف رخ کر لے، دونوں مسنون ہیں. کسی ایک کے اوپر کو لازم کر لینا اپنے اوپر یا اسی کو ہی سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس بارے میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ سیدھی طرف سے گھوم کر مقتدیوں کی طرف رخ کرنا اس کو لازم سمجھ رہے ہیں. اگر ایسا کوئی کرے گا تو یہ گویا کہ شیطان کو ایک حصہ دے رہا ہے اس نماز کے اندر. لہذا بائیں طرف سے بھی گھوم سکتا ہے اور دائیں طرف سے بھی گھوم کر بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے جی، اور یہ سوال ہے خلیل الرحمان صاحب کا. کہتے ہیں جی، سعودی عرب میں اکثر ائمہ جرابوں پر مسح کرتے ہیں اور پاؤں کو نہیں دھوتے، کیا ان کے پیچھے ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں سر؟ جبکہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ امام صاحب نے پاؤں دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے. لیکن اس صورت میں ہمیں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا پھر الگ اپنا کوئی انتظام کریں؟ دیکھیں، اگر ان کو یقین ہو جائے یا غلبہ ظن ہو کہ اس نے جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، البتہ اگر عام روٹین کے مطابق نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ سر. دبئی سے اصغر صاحب کا سوال ہے. میری عمر 37 سال ہے جی، مجھ پر 19 سال کی قضا نمازیں ہیں. کیا اب میں جو بھی نماز ادا نماز پڑھوں گا اور سنت نوافل چھوڑ کر قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ کام کی وجہ سے وقت بہت کم ملتا ہے تو صرف فرائض کی گنجائش ہے، فرائض پڑھ لیں.
دیکھو قضا کے تو صرف فرائض ہی پڑھنے ہوں گے کہ جب نماز قضا کر رہا ہے، مثلا گزشتہ ظہر کی نماز قضا کر رہا ہے، صرف 4 فرض ہی پڑھنے ہوں گے. لیکن جو نماز ابھی ادا کر رہا ہے آج کے دن کی جو نماز ہے اس کے فرائض بھی پڑھنے ہوں گے، اور اس کی سنن مؤکدہ جو ہے نا وہ بھی پڑھنی ہوں گی. اور سنن غیر مؤکدہ بھی چھوڑ سکتا ہے، نوافل بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کی جگہ پر بے شک یہ اپنے فرض نماز جو ہے نا پہلے والی وہ قضا کرتا رہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. خدیجہ دین صاحبہ شکوہ کر رہی ہیں کہ کئی دنوں سے جواب نہیں ملا. آج کے پروگرام کا پہلا سوال آپ ہی کا تھا جو شامل ہوا ہے پروگرام میں. اگلا سوال ہے سر احمد صاحب کو ممبئی سے. نمازوں کے اوقات اور سمت قبلہ وغیرہ جاننے کے لیے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، مسلم پرو اپلیکیشن ہے کوئی، اس کا استعمال درست ہے سر؟ جی ہاں، یہ اچھی اپلیکیشن ہے. اگر کسی کو استعمال آتا ہے تو اس کو استعمال کر کے اوقات اصل، کیونکہ اس میں بہت سارے میتھڈ دیے ہوتے ہیں کہ کون سے میتھڈ کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے. عموماً ہمارے ہاں جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے وہ اس میں ایک کراچی یونیورسٹی کے نام سے ایک میتھڈ ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے مطابق ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ اگر اس میں لگا لیے جائے تو اس میں صحیح اوقات دیے جاتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رضوان صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، ضرورت محسوس ہو اگر جی تو کیا ظہر کی نماز کو عصر شافعی تک مؤخر کرنا درست ہے؟ گنجائش ہے؟ ظہر کو عصر شافعی تک مؤخر کرنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. شاید کچھ اور کہنا چاہتے ہوں گے، سوال کسی اور طرح انہوں نے لکھ دیا ہے. تو عصر شافعی سے پہلے تو بالاتفاق ظہر کا وقت ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو عصر حنفی تک مؤخر کرنا. تو ہمارا حنفیہ کا مفتبی قول یہی ہے کہ ظہر کا وقت عصر تک ہے، اور عصر مثل ثانی والی جو عصر ہے اس وقت تک ہے، لہذا اس وقت تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً ضرورت کے موقع پر. عام روٹین کے مطابق تو مثل اول سے پہلے پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے مثل ثانی میں پڑھ لیا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مثل ثانی سے پہلے. بہت بہت مفتی عابد شاہ صاحب بنت ہوا صاحبہ چنیوٹ سے سوال کر رہی ہیں، کیا ہاتھ پر ایسی مہندی لگائی جا سکتی ہے جو بعد میں پاپڑ کی صورت میں اترتی ہے؟ نیز اس صورت میں اس مہندی کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایسی مہندی لگائی جا سکتی ہے، اور اس حالت میں وضو اور غسل بھی ہو جائے گا. اور کیونکہ آج کل مہندی کی جتنی قسمیں آتی ہیں تو ان کی تہ نہیں جمتی، مطلب یہ ہے کہ ایسی تہ ان کی نہیں جمتی جو کھال تک پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ بنے. اور باقی یہ جو انہوں نے بات لکھی ہے کہ وہ پاپڑ کی صورت میں اترتی ہے، تو تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ کھال ہی ہوتی ہے جو اترتے وقت ایک پاپڑ کی صورت میں نظر آتی ہے. باقی اس کا تجربہ خود بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایسی مہندی وہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتی، کہ کسی موٹے گتے پر یہ مہندی لگا لی جائے، اور پھر جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو اتار کر اس رنگ پر پانی کا قطرہ ڈالا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ گتے پر دوسری طرف پانی کا اثر ظاہر ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو خود بھی تجربہ کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہندی جو ہے مہندی کا رنگ ہوتا ہے صرف، اور یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتا. جی ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال محمد شہباز صاحب کا ہے. ایک عورت ہیں جی، ان کے سر کے بال گر کر بہت ہی کم رہ گئے ہیں، مستقل طور پر دوا بھی وہ کھا رہی ہیں جس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ بالکل حلق کروا لیتی ہیں ایک دفعہ تو بال آ سکتے ہیں. تو کیا ایسی صورت میں عورت کے لیے حلق کی گنجائش ہوگی؟ جی عام حالات میں تو خواتین کے لیے بال منڈوانا کٹوانا یہ ممنوع ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرہ وغیرہ جس کے بعد بال کاٹے جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو یہ حکم ہے کہ صرف وہ قصر کروا سکتی ہے، بال ایک پورے کے بقدر کاٹ سکتی ہے، حلق اس وقت بھی جائز نہیں ہے. اور حدیث شریف میں اس پہ سخت وعیدیں بھی آئی ہیں کہ ایسی خواتین جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر لعنت آئی ہے. البتہ شدید مجبوری کی صورت میں اگر کوئی دیانتدار طبیب جس کو دینی احکام کی فکر ہو اور وہ تجربہ کار ماہر طبیب ہو، وہ یہ کہے کہ اس بیماری کا علاج اس خاص کیس میں کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حلق کروائے، تو ایسی صورت میں پھر گنجائش ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. محمد صاحب کا سوال ہے پاناما سے، کہتے ہیں جی کتا پالنا کیوں ناجائز ہے؟ آپ لوگ کیوں اتنا اس پہ وہ مطلب فتاوی ہیں اور وہ ساری چیزیں؟ ہمارے درمیان عیسائی حضرات زیادہ رہتے ہیں تو وہ لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ ایک جانور ہے، پلنے پھولنے دو اس کو، کیا حرج ہے؟ جی پہلے تو اس مسئلے کی تنقید کرنی چاہیے کہ کتا پالنا بہرحال ممنوع نہیں ہے. بعض ضرورت کے مواقع پر اس کو پالنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے،
جیسے کہ گلے کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے اور بھی صورتیں فقہائے کرام نے لکھی ہے۔ البتہ بلا ضرورت شوقیہ کتا پالنا، جو آج کل بھی اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی مغرب کی نقالی میں ایک فیشن بن چکا ہے، تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور اس کی حکمت یا علت کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اسلام ایک دینی فطرت ہے، اور اس نے مسلمانوں کو پاکی ناپاکی کے حوالے سے بھی احکامات دیے ہیں، اور کتے کے منہ سے جو رطوبت وغیرہ نکلتی ہے وہ ناپاک ہے۔ اور ناپاکی کے علاوہ اس کے کچھ ایسے روحانی نقصانات بھی ہیں۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو اسلام اور ایمان پر یقین رکھتا ہو، اس کے لیے رحمت اور یہ اثرات کو سمجھ سکتا ہو، اس کے لیے تو اتنی بات کافی ہے۔ جہاں تک دوسرے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، جو رحمت برکت کے تصورات سے واقف نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر قرضاوی صاحب نے جو الحلال والحرام فی الاسلام کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک جرمن اسکالر کے حوالے سے بڑی تفصیل سے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ سائنسی تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کتے کے جسم پر ایسے خاص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو انسان ان کے قریب رہتے ہیں وہ ان جراثیم کی وجہ سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے ایسے کیسز لکھے ہیں کہ جس میں اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی جو کتوں کے قریب رہتے ہیں۔ تو سائنسی طور پر بھی اس طریقے سے اس حکمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ محمد صاحب۔ اب آپ ان عیسائی حضرات کو بتائیں، یہ جو صاحب کا جواب ہے یہ ان کو سنا دیں۔ عبداللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، جی رسول بادشاہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی رسول بادشاہ نام رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ شگفتہ انصاری صاحبہ رامپور سے، کیا پھوپھی کی لڑکی کی لڑکی سے، یعنی پھوپھی کی نواسی سے نکاح جائز ہوگا؟ یہ بھانجی لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ غلط ہے۔ جی پھوپھی کی اولاد جو پھوپھی کی بیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کی بلا واسطہ اولاد کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو اس پھوپھی کی بیٹی کی آگے جو بچی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ حنیف رحمان صاحب کا سوال ہے، ایک لڑکا ہے جی گونگا ہے وہ، تو نکاح کے وقت ایجاب و قبول کیسے کرایا جائے گا؟ کوئی اشارے وغیرہ ہی بتا دیں سر۔ ظاہر ہے کہ جی وہ ایسی صورت میں اشارے سے ہی ایجاب و قبول کر سکے گا۔ تو اس کا جو بھی اشارہ ایسا ہو کہ جو معہود ہو، جس سے ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ وہ قبول کر رہا ہے، تو وہ کافی ہوگا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محمد طلحہ صاحب پوچھتے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ آئندہ میں نے کسی کو قرض دیا، بہت ہی تنگ تھا بیچارہ، تو میری بیوی کو طلاق، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، مسئلہ کوئی ہوتا ہے اور پہنچتے ہیں وہ بیوی تک، کیا حکم ہوگا سر اب؟ بس یہ طلاق ایسی چیز ہے جو قسم کی طرح ہے، جیسے ایک آدمی قسم اٹھا لے تو اس کو پھر وہ رفع نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر ایک آدمی نے طلاق معلق کی اس طریقے سے کہ اگر میں نے آئندہ یہ کام کیا، مثلا قرض دیا تو میری بیوی کو طلاق، تو اب یہ طلاق کی قسم ہو چکی ہے، اس کو یہ اب کینسل یا منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ بس اس کا حکم یہ ہوگا کہ جب یہ قرض دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں یہ طلاق کے صریح الفاظ ہیں، تو اس لیے اس سے صرف ایک طلاق ہوگی، اور وہ بھی رجعی طلاق ہوگی، جس کے بعد دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر۔ اور اگلا سوال ہے گلزار احمد خان صاحب کا کشمیر سے، ایک شخص نے کہا کہ میری بیویاں فلاں شخص کے گھر گئیں تو ان کو طلاق ہے جی، لیکن اب وہ اپنا کال واپس لینا چاہتا ہے، غصے میں کہہ دیا لڑائی تھی، اب صلح ہو گئی ہوگی، ان کی رسائی ہو گئی جی، تو کیا ہوگا؟ میں لے سکتا ہے واپس؟ ابھی تو آپ نے کہا جی بالکل، اسی سوال کے جواب میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ طلاق کی تعلیق جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کو پھر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اگر فلاں کے گھر گئیں تو ان کو طلاق، تو سب کو ایک ایک طلاق رجعی ہو جائے گی، اور اس کا حکم آسان ہے کہ اس کے بعد تو وہ اگر رجوع کر لے تو آئندہ اس کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا، اور نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس طلاق کو ختم نہیں کر سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ انڈیا سے انصاری محترمہ صاحب پوچھتی ہیں، میری ایک سہیلی کی طلاق ہو گئی ہے جی، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اب اس کا کوئی اور ہے نہیں والی وارث، تو کیا وہ میرے گھر میں عدت گزار سکتی ہے؟
جی عدت کے بارے میں جو شریعت کی ہدایات ہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں ہی گزاری جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ انہی حالات سے متعلق ہیں جن میں ایک خاتون کے لیے یہ ممکن ہو۔ اگر کہیں پر ایسا ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری وہ دوسری جگہ میں عدت گزار سکتی ہے۔ تو جو صورتحال انہوں نے اپنی سہیلی کی لکھی ہے اس صورتحال میں وہ ان کے ہاں بھی عدت گزار سکتی ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ مسز گلیم صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں کیا طلاق یافتہ یا بیوہ کا جنازہ نہیں ہوتا، اور کیا طلاق یافتہ اور بیوہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی؟ ایسا کچھ ہے؟ یہ بالکل ہی کسی نے ویسے افواہ مشہور کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ طلاق یافتہ خاتون یا بیوہ خاتون بھی مسلمان ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کا جنازہ بھی جائز ہے، اور ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ تو اس لیے بیوہ اور مطلقہ عورت بھی جنت میں جا سکتی ہے۔ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ایک طرح سے تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان کو، جی بالکل، دنیا میں ایک تکلیف جی بالکل، ان برداشت کو کی ہے، ایک تو طرح وہ سے ہم ابتلا سے اور پہلے آزمائش، شاید جی بالکل تکلیف۔ تو اپنی فکر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہی کھڑے ہوں اور وہ ٹاپ و ٹاپ آگے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب۔ سر افتخار احمد صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں، سورہ فاتحہ کے علاوہ کم از کم کتنی آیات کی تلاوت نماز میں لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ساتھ میں ملانا یہ واجب ہے۔ اس لیے فقط سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور یہ صورت رہ جاتی ہے، بڑی آیت نہ ملائے یا 3 چھوٹی آیتیں، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے کہ سجدہ سہو کرے۔ اور اگر کوئی قصداً ایسا کر لیتا ہے کہ فقط سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں نہیں ملاتا، تو پھر نماز واجب الادا ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں کیا عصر کا وقت ہونے سے لے کر عصر کی جماعت تک قضا نماز یا نفل نماز پڑھ سکتے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی فرض نماز کی جماعت سے پہلے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور عصر کے بعد بھی قضا؟ عصر کے بعد جو ہے پھر نفل نہیں پڑھ سکتے اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک کہ جب وہ سورج جو ہے بالکل وہ غروب کے قریب نہ ہوا ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ محمد الیاس ابو ظبی سے پوچھتے ہیں عصر کی نماز سے پہلے سنن غیر مؤکدہ پڑھ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، چنانچہ میں نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، کیا اب جماعت کے بعد سنتوں کو لوٹانا ضروری ہوگا، پوری 4 کرنا؟ نہیں، 4 رکعت کی بالفرض اگر نفل کی نیت باندھی بھی ہو تو وہ 2 رکعتیں ذمے میں الگ الگ شمار ہوتی ہے۔ اس لیے جب انہوں نے 2 رکعتیں پوری کر لی ہے تو وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد پھر اب دوبارہ وہ دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محمد وسیم صاحب حالہ سے سوال کر رہے ہیں سندھ سے، فجر کی نماز اشراق کے وقت پڑھی جائے تو قضا کی نیت کی جائے گی یا ادا کی نیت؟ اشراق کے وقت چونکہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، اس بنا پر اس وقت جب نماز پڑھے گا تو قضا کی نیت ہی کرے گا، قضا کی نیت کرے گا۔ بہت شکریہ۔ عامر سہیل صاحب کہتے ہیں اگر مقتدی جماعت کے ساتھ ملتا ہے اور ثنا پڑھ لیتا ہے، اگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی رکعت ہی نہیں تھی جی، وہ ایم ہی ثنا پڑھ لی ہے، تو باقی رہ جانے والی رکعت کس طرح سے ادا کرے گا؟ نیز اگر رکوع میں سجدے کی تسبیح اور سجدے میں رکوع کی تسبیح الٹ ہو گیا معاملہ تو کیا حکم ہے سر؟ جماعت میں جب یہ امام کے پیچھے شریک ہے نماز میں تو معلوم ہوا کہ یہ پہلی رکعت نہیں ہے، دوسری یا تیسری رکعت ہے، تو وہ تو امام کے ساتھ اسی طرز پر ادائیگی کرے گا، اور بعد میں جب امام سلام پھیر دے تو کھڑا ہو جائے گا، اور جس طرح عام نماز میں وہ پہلی رکعت پڑھتا ہے، پہلی رکعت ادا کرتا ہے، تو اس کے مطابق ثنا اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر وہ رکعت مکمل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسرا سوال ہے کہ تسبیحات جو ہے وہ رکوع میں سجدے والی اور سجدے میں رکوع والی پڑھ لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی۔ ایک سوال آیا ہے اکثر سلیم صاحب، دلہا جو ہے وہ پھولوں والا ہار پہن سکتا ہے؟ انتظام کرے اور پھر پہنے جی، کیوں نہیں پہن سکتا؟ پہن سکتا ہے نا سر، خوشی کی بات ہے۔ مفتی عابد شاہ صاحب بتائیں نا ذرا۔ لیکن یہ خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ظاہر ہے خود تو نہیں پہنتا وہ، اس کو دوسرے لوگ ہار پہناتے ہیں، اگرچہ یہ جیت کا موقع ہے، لیکن جیت کے موقع پر ہار کسی نے پہنا دی ہے اس کو، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کا برداشت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب۔ یہ تھوڑا سا ایک مزیدار سا سوال تھا، احمد صاحب فرانس سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اگر مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کے لیے جان بوجھ کر سلام پھیرے تو اس پر اس نماز کا اعادہ ہوگا لازم سر؟ ایسا ہے؟ جی ہاں، جو قصداً اس طرح سلام پھیر دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے دوبارہ وہ نماز دہرانا لازم ہے۔
ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ ارشد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر جمعہ کی دوسری رکعت میں نماز کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے تو اس کے بعد انفرادی ظہر پڑھ لینا درست ہے یا نہیں؟ اگر وہیں پر جمعہ کی نماز دوبارہ نہیں ملتی یا اس کو کسی دوسری مسجد میں بھی جانے میں یہ ہے کہ وہاں بھی نماز نہیں ملے گی تو ظاہر ہے پھر اب ظہری کی نماز پڑھے گا، تو ظہر کی نماز پڑھ کر وہ ادائیگی کرے گا نماز۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ایک ہے جی زوجہ ظفر اقبال صاحب مظفر گڑھ سے، جو سوالات خط کے ذریعے بھیجنے ہوتے ہیں جی ہاں، تو یہ جامع رشید کا ایڈریس ہی دیا جاتا ہے ان کو جی، آپ بھیج سکتی ہیں جی۔ میں ایڈریس آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لکھیں گی اس خط کے جو لفافہ ہوگا اس پر ایڈریس کی جگہ دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی، آسن آباد گلشن معمار، میرا خیال ہے یہ ہوگا، اور آسن آباد سیکٹر 4 اور فیز 1، یہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا، آسن آباد سیکٹر 4 فیز 1 جامعۃ الرشید کراچی۔ دارالافتاء کا اوپر حوالہ دے دیں گی تو انشاءاللہ جیسے ہی وہاں پہنچے گا استقبالیہ پہ ریسیپشن پہ تو دارالافتاء کی طرف موو ہو جائے گا آپ کا خط، تو آپ اس طرح سے اس ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔ سر اگلا سوال ہے ابو آمنہ صاحب کا ناروے سے، کہتے ہیں جمعہ کے دن جو 4 سنتیں اضافی ہیں کوئی حدیث ہے ان کے بارے میں؟ جی ہاں، اس بارے میں حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، کہ تم میں سے جو بھی جمعے کی نماز پڑھے تو اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4، کہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس طرح اور بھی مختلف کتابوں میں، حدیث کی مختلف کتابوں میں روایت موجود ہے اس بارے میں۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال احمد صاحب کا ہے انڈیا سے، وہ کہتے ہیں سجدہ والی جو آیت ہوتی ہے آیت سجدہ، اس کی ترجمہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے جی؟ اگر لفظی ترجمہ ہو، تفسیر نہ ہو، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سننے والے کو اس کا علم ہو کہ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے اور اس کو مطلب سمجھ میں آ جائے تو پھر سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی طرف آئیں گے واپس۔ بنت عبداللہ صاحب ممبئی سے پوچھتی ہیں گھر میں عورت پیروں میں موزے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پیروں میں موزے گھر میں بھی پہن کے پڑھ سکتی ہے، باہر کہیں گئی ہوئی ہے پھر بھی پڑھ سکتی ہے۔ شاید سوال کوئی اور کرنا چاہتے ہوں گے، وہ تبدیل ہو گئے الفاظ ان کے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، اشکال کی بات بھی نہیں۔ اشکال کی بات نہیں، بہت شکریہ۔ سوات سے عارف صاحب پوچھتے ہیں میں موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اور ترتیل سے سننے کی وجہ سے بار بار آگے پیچھے کرتا ہوں اسے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، بلکہ آج کل ایسی اپلیکیشنز بھی آتی ہیں جس کے اندر ایک ہی آیت کو 2 بار 4 بار جتنے بار آپ چاہیں اتنی بار اس کو دہرایا جا سکتا ہے، تو وہ اپلیکیشن بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ خالد صاحب کا سوال ہے، خالد شیدو صاحب لکھا ہوا ہے ہمارے ہاں عید پر بڑوں کے ادب کی غرض سے سر جھکاتے ہیں لوگ اور وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور دل میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ بس اتنی سی قباحت تو مجھے یہ بتایا کہ جب آپ اچھے سے بال شال بنا کر ٹوپی شوپی لگا کے جاتے ہیں اور بڑے بوڑھوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو وہ پورا آپ کی ٹوپی اور بال خراب کر دیتے ہیں، باقی کوئی حرج ہے تو آپ دیکھیے اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے جس کو توحید کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے بھی سر نہیں جھکانا چاہیے، لیکن یہ جو خاص موقع ہے اس میں یہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے وہ سجدہ کر رہا ہوں یا اس کی تعظیماً اس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، محض اس وجہ سے کہ وہ یا بیٹھا ہوگا یا اس کا قد چھوٹا ہوگا تو آپ کو سر تھوڑا نیچے کرنا پڑا اور اس نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سلام کا طریقہ درست ہے یا نہیں ہے۔ سلام کا طریقہ اصل مسنون وہی ہے کہ جیسے آتا ہے کہ السلام علیکم کہنا چاہیے اور ادھر سے مصافحہ کر لیے جائے، یا دور سے گیا ہے تو معانقہ کر لیے جائے، یہ کوئی مشروع اور مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ علاقائی ایک رواج ہے، اس رواج کے طور پہ اس کو استعمال کر لیا جائے تو حرج بھی نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ محمد اظہر ندوی صاحب کا جو اپٹن والا سوال ہے ہو چکا ہے یہ پہلے، اگلا سوال ہم شامل کریں گے۔ عمران صاحب کا گجرات سے کہتے ہیں میرے والد صاحب مرحوم سے مجھے جو رقم وراثت میں ملی ہے، ہم بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ رقم ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بعد میں نے مکان بنانا شروع کیا اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس رقم کو استعمال کر لیا، اب کیا لازمی ہے کہ میں اس رقم کو صدقہ کروں یا پھر استعمال کر لوں، جو ہو گئی ہے خیر؟ ان کے جو الفاظ تھے کہ کن الفاظ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ رقم صدقہ کریں گے، ایک تو یہ کہ ان کی جو ظاہری تعبیر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فقط ارادہ کیا تھا
یہ زبان سے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ ہم اس کو صدقہ کریں گے، اور اگر زبان سے اقرار کیا بھی ہوتا تو اس کے اندر اگر کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ لازمی طور پہ صدقہ کریں گے تو پھر تو واجب ہو جاتا ہے، وہ صدقہ کرنا ضروری تھا ان کے ذمے. لیکن اگر ایسے نہیں، بس محض ارادے کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے، تو اس سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے. اگر انہوں نے استعمال کر لیا ہے تو دوبارہ سے دینا ضروری نہیں. البتہ اگر انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا تھا اور زبان سے اقرار کیا تھا اس کا، تو پھر اتنی رقم صدقہ کرنا ضروری تھا ان کے ذمے. تو وہ پھر اگر استعمال کر لی ہے تو بعد میں کہیں دوسرے موقع پر ادا کر دی جائے. ادا کر دیجیے. بہت شکریہ. محمد اظہر صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، زید کے 4 بیٹے، 2 بیٹیاں اور 1 بیوی. زید اپنی ساری جائیداد اپنی زندگی ہی میں اپنے وارثوں کو دینا چاہتا ہے. وہ اس کو مذکورہ لوگوں پر کس طرح سے تقسیم کرے گا؟ کیا وہ اس میں سے اپنے خرچ کے لیے بھی کچھ رقم رکھ سکتا ہے، کچھ مال؟ نیز کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ ساری جائیداد وارثوں کے نام کر دے اور قبضہ اپنے پاس ہی رکھے اور اس کے انتقال کے بعد سارے وارث اپنے اپنے حصوں پر قبضہ کر لیں؟ اور مصعب ایک کنفیوژن یہاں یہ بھی دور کر دیجئے گا کہ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بس وراثت جو ہے وہ بس آپ اپنی زندگی میں جو مال آپ نے دے دیا اسی کو، حالانکہ میں نے تو یہی سنا ہے آپ حضرات سے کہ وراثت تو ہوتی وہ ہے جو فوت ہونے کے بعد. تو اس کی بھی تھوڑی یہ انہوں نے یہ جو زندگی میں مال تقسیم کیا جاتا ہے اس کو وراثت کہا ہی نہیں جاتا. یہ یا ہدیہ ہے یا ہبہ ہے، گفٹ کہہ لیں اس کو، تو گفٹ کے طور پہ کسی کو دے رہے ہیں. اس کے اندر اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اولاد ہے اس کو برابر دیا جائے، کسی میں کمی بیشی نہ کی جائے. اصل طریقہ تو یہ ہے. لیکن اگر سب اولاد متفق ہے اس بات کے اوپر، یا کوئی سبب ایسا ہے جس کی وجہ سے والد صاحب بعض کو کم دینا چاہتا ہے، بعض کو زیادہ دینا چاہتا ہے، یا سب ہی راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ بھی بیٹیوں کو اکہرا اور بیٹوں کو دوہرا دے دیا جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی ان کے حوالے کیے جا سکتا ہے. اور باقی رہ گیا گویا کہ یہ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں، اور جس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ ہو اور ایک دوسرے کے دلوں کے اندر بغض یا کینہ یا ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات پیدا نہ ہو. بس ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. اور اگر یہ اپنے لیے خود بھی رکھنا چاہتے ہیں کچھ جگہ تو رکھ سکتے ہیں، ان کے اپنا مملوک ہے، اپنا مال ہے، جیسا بھی اختیار ہے ان کو. باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر یہ ان کے نام کر دیں اور قبضہ اپنے پاس رکھیں تو پھر بعد میں وہ لوگ لے لیں تو قانوناً تو یہی ہوگا. لیکن اصل تو یہ ہوگا کہ شرعاً جب تک یہ اپنی زندگی میں ان کے حوالے کر کے قبضہ نہیں دے دیتا اس وقت تک ان کے مملوک نہیں ہوتا، ان کی ملکیت میں نہیں آتا. تو لہذا جیسے ہی یہ فوت ہوگا تو شرعی لحاظ سے یہ جتنا بھی مال ہے یہ جو تقسیم ہے شرعی اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. وہ جتنے وارث ہوں گے جس وقت جو زندہ ہوں گے انہی کے اندر تقسیم ہوگا. جو فوت ہو چکے ہوں گے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا تو ان کے اندر پھر تقسیم نہیں ہوگا، یا وہ وارث نہیں بنتے ہوں گے. تو مثلا انہوں نے کسی ایسے وارث آدمی کو بھی دے دیا، رشتہ دار کو جو اس کا وارث نہیں ہے، مثلا بیٹے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی کچھ حصہ دے دیا، تو زندگی میں نام تو کروا دیا انہوں نے، لیکن جیسے فوت ہوگا تو فوت ہونے کے بعد اگر قبضہ نہیں کرایا ہوا بھائی کو تو اس کو نہیں ملے گا، یہ پھر شرعاً ان کے بیٹوں کا حصہ ہوگا. تو لہذا وہ نام کروا تو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد وہ پھر شرعی اعتبار سے تقسیم ہوگا، اس طرح نہیں جیسے آپ نے تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے، الگ سے وہ. بہت بہت شکریہ جی. مفتی عابد شاہ صاحب. حافظ فخر صاحب جدہ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ان کا سوال ہے. عمرہ کرنے کے بعد بھول گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، جلدی تھی، حلق کرائے بغیر واپس آ گئے، جی کیا کریں؟ جی عمرہ کرنے کے بعد، عمرہ یا حج کرنے کے بعد حلق یا قصر کرانا واجب ہے، اور یہ حلق یا قصر حرم کے اندر کرنا واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا تو اس پر اصل طریقہ یہی ہے، یہ جدہ سے پوچھ رہے ہیں تو اگر یہ جدہ آ گئے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ یہ واپس جائیں اور وہاں پہ حلق یا قصر کریں اور پھر ایک دم بھی ادا کریں. البتہ اگر ایک آدمی دور دراز کا ہے اور وطن آ گیا ہے اور وہاں سے اس کے لیے واپس جانے میں رکاوٹیں ہیں، وہ معذور ہے، اب واپس نہیں جا سکتا ہے، قانونی رکاوٹیں ہیں، تو پھر ہندیہ وغیرہ کی بعض جزیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر بھی حلق کرا لے تو اس کو ایک دم تو اس پر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی حلق کر سکتا ہے، اور دم بہرحال اس کو حرم میں ہی دینا ہوگا. تو اس کے لیے اگر وہ خود نہیں جا سکتا ہے تو کسی کے ذریعے سے وہاں پر ایک دم دے دے. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ سر. اور فریم احمد صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، ہم نے ایک کام شروع کیا ہے جس میں ہم لوگوں کے پیسے سعودی عرب سے پاکستان بھیجتے ہیں. نقد پیسے 320 ریال کے 10,000 روپے بھیجتے ہیں، جبکہ ادھار 340-50 ریال کے 10,000 بھیجتے ہیں، اس کے آس پاس.
کیا اس طرح کا نفع اور یہ مارجن ہمارے لیے حلال ہے سر؟ یہ ہنڈی کا عام طریقہ ہے، اور اس میں یہ دونوں باتیں جو انہوں نے لکھی ہے وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہنڈی میں یہ ریال لیتے ہیں اور روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جب تبادلہ ہو ریال کا روپے کے ساتھ تو اس کی یہ شرط ہوتی ہے کہ کم از کم ایک جانب سے اسی مجلس میں قبضہ ہو جس مجلس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اب جب یہ ادھار معاملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ریال تو یہ ان کو فوری طور پہ نہیں ملتے ہیں، بعد میں ملتے ہیں، جی تو روپے یہ وہاں دیتے نہیں ہیں، پاکستان میں دیتے ہیں۔ تو اب اگر اس قسم کا کوئی انتظام ہو کہ جس مجلس میں یہ بات کر رہے ہوں اسی مجلس میں یہاں پاکستان میں اس آدمی کا وکیل وہ رقم لے لیتا ہو ان کے جدا ہونے سے پہلے تو پھر تو یہ معاملہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اس حوالے سے ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ قبضہ یعنی کسی ایک جانب سے ضروری ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرق کی ہے کہ نقد کے مقابلے میں ہم ادھار میں وہ زیادہ سستا خریدتے ہیں، تو 350 کے بدلے میں ہم 10,000 روپے دیتے ہیں۔ تو دو ملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں جب تبادلہ ہو تو اس میں قیمت کا فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ربا اور سود کا ہیلہ بننے کا امکان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں یہ شرط ہے کہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق تبادلہ کرنا ضروری ہے۔ تو اگر مارکیٹ ریٹ یہی ہو کہ 350 ریال کے 10,000 آتے ہوں اس معاملے کے دن کو، تو پھر یہ معاملہ ان کا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بنیادی بات ہنڈی کے کاروبار سے متعلق یہ ہے کہ اس طریقے سے رقم کی ترسیل وہ تبھی جائز ہے جب کہ قانونی طور پر اس کی گنجائش ہو، اور آج کل جتنے بھی ممالک ہیں ان میں قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ حکومت کے ایک جائز قانون کی خلاف ورزی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک ناجائز کام ہے اور ایک گناہ کا کام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ ایک ہم سوال ہے، یہ ہمارے آسن آباد سے ہی سعید احمد صاحب ہیں، کوئی انہوں نے پوچھا ہے قبضے کے پلاٹ پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھ سکتے؟ جی نماز تو اس میں ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ شرعی مسجد بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس جگہ پر جس جگہ پر مسجد بنائی گئی ہو وہ جگہ جو ہے وہ قبضے کی مغصوبہ زمین نہ ہو۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ احمد صاحب رنگون برما سے پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو کام کرنے کے لیے کچھ رقم دے، اب معلوم نہیں وہ شخص کون سا کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے یا پھر حلال کام کرتا ہے، اور ہر ماہ نفع دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ منافع کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں سر؟ دیکھیں جی، اگر ایک آدمی کسی کو رقم دے کر کاروبار کرتا ہے تو اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے معلومات کرے کاروبار کے بارے میں کہ وہ کیا کاروبار کرتا ہے اور آیا وہ کاروبار حلال بھی ہے یا حرام ہے، تو یہ معلومات کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی کو رقم دے کے بے غم ہو جانا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے حلال کرے یا حرام کرے، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کر کے اس بات کا اطمینان کر لیا ہے کہ ان کا کاروبار حلال ہے، تو پھر تو ان کے لیے بلا شبہ اس رقم کو استعمال کرنا جائز ہے، ورنہ یہ مشتبہ ہے اور اس سے بچنا پھر ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال عثمان غنی صاحب کا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ پینٹ جو ہوتا ہے سر، پینٹ کے ڈبے، ان میں نکلنے والے ٹوکن کی کیا حیثیت ہے؟ کیا پینٹر کے لیے اس کا استعمال جائز ہے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ٹوکن سے ذرا بچ کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو انعامی اسکیم ہے ایک کہ پینٹ کے رنگ کے جتنے ڈبے ہوتے ہیں ان میں ایک ٹوکن ہوتا ہے اور اس ٹوکن پر پھر انعام ملتا ہے یا کچھ رقم ملتی ہے، اور اس کے بارے میں تمام تر حکم کا دار و مدار تمام تر وہ کمپنی کے قواعد ضوابط پر ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق اس میں کمپنی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی خریدار ہوتا ہے، اصل خریدار جو خرید رہا ہوتا ہے پینٹ کو، یہ ٹوکن اس کا ہوتا ہے۔ تو پینٹر اگر مالک کے لیے محض وکیل بن کر خریداری کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مالک نہیں ہوتا اس پینٹ کا، مالک وہ شخص ہوتا ہے جو اس سے رقم دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پینٹر کے لیے اس مالک کو بتائے بغیر خود اس ٹوکن کو رکھ لینا یا اس انعام کو حاصل کر لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کو یہ بتا دیتا ہے اور وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ سر بہت شکریہ۔ مفتی نوید اللہ صاحب محمد سلمان صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، مسواک کو استعمال کے بعد جلانا یا دفنانا لازم ہے یا ویسے بھی ضائع کر سکتے؟ مسواک سے چونکہ ایک اہم سنت کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے جب وہ قابل استعمال نہ رہے تو پھر ان کو مناسب طریقے سے تلف کرنا چاہیے، لہٰذا کسی صحیح جگہ ڈال دیں یا کسی پاک زمین میں کہیں دفن کر دیں۔ سر بہت شکریہ۔ محمد سلیم شہزاد صاحب مسکت سے پوچھتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے وقت دانتوں سے خون نکل آئے اور خون غالب ہو تھوک پر تو وضو ٹوٹ جائے گا؟
جی ہاں، جب خون تھوک پر غالب ہو جائے یعنی وہ سرخی بالکل نمایاں نظر آنے لگے تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شاہد منظور صاحب کویت سے پوچھ رہے ہیں واجب غسل کے بعد اگر پھر بھی وہ کچھ قطرے آ جائیں تو کیا غسل دوبارہ کرنا ہوگا؟ انہوں نے لکھا کہ مزی کے قطرے آ جائے تو مزی کے قطرے آنے سے غسل لازم نہیں ہوتا، وضو لازم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ محمد ساجد صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی جنبی سمندر کے پانی سے غسل اور وضو کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ شہاب علی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، کیا میں اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں یا اس کی دوسری بہنوں سے یا پھر رضائی بہنوں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ خالہ کا دودھ پیا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، لہٰذا خالہ کی جو اولاد ہوگی وہ اس کی رضائی بھائی بہن بن جاتی ہے۔ اس بنا پر ان کے اپنی رضائی بہنیں یعنی جو خالہ کی بیٹیاں ہوں گی ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں کر سکتے جی۔ بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ واٹس ایپ نمبر جو ہمارا پاکستان کے لیے ہے وہی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہے، تو واٹس ایپ نمبر 2 ہی ہوتا ہے تو اس کو فالو کیا جائے۔ تو کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ جو آج آپ نے ہمیں بھیجے ہیں، تب تک کے لیے آپ اجازت دیں گے ہمیں۔ اللہ حافظ۔